अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन हज़रात, उमर वसीम बिन सोता आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारी मालूम दुनिया में तकरीबन 7 अरब इंसान बसते हैं। हर फर्द का अंदाज निराला, जीने की उमंग मुख्तलिफ आदात में तजाद, सोचने के ज़ाविये अलग थलग और पसंद अपनी अपनी। गर्ज ये कि इंसानों के रवैयों का एक ऐसा समंदर आबाद है जो कि हर कतरे में मुख्तलिफ होने के बावजूद आपस में जुड़ा हुआ है। इंसानी शख्सियत है क्या और इसकी खोज क्यों कर मुमकिन है, आज इस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम में से अक्सर अपनी छोटी सी उम्र में कैसे अपनी ज़ात की तलाश करने की कोशिश नहीं कर पाते। आगे बढ़ने से पहले ये बात फिर दोहरा लेते हैं कि सफ़र मुश्किल भी हो लेकिन दुरुस्त सिमत में हो तो इंसान मंजिल का राही बना रहता है। और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली अच्छी और मुफीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो आते हैं मौजू की तरफ दोबारा। हम में से अक्सर अपने सामने खुद से नामहसूस सी दीवार खड़ी करना शुरू कर देते हैं और खुद ही ना जाने कितने मौक़ों पर ऐसी दीवार पर अपने ही हाथों से ईंटों को सींच कर अपनी शख्सियत को खुद ही बंद करते रहते हैं। और यूं वो जो अल्लाह मियाँ जी को पा लेने की तरफ जाने वाली मंजिल की सीढ़ी, जिसकी इब्तिदा ही इंसान की अपनी शनासाई से होती है, इस पर इंसान खुद ही रोग बनकर बैठ जाता है। इंसानी शख्सियत तह दर तह मुख्तलिफ जहतों का मिलाप है। अपने आप को जानने का इल्म दरअसल इन जहतों को इंतहाई एहतियात से अलहदा बारीक भी अंदाज में मुताला करने से शुरू होता है। बुनियादी तौर पर इंसान दो अशिया का मजमुआ है, यानी जिस्म और रूह। ये अज्जा मिलकर एक मुकम्मल इंसानी शख्सियत को बनाते हैं। हम जिस्म के लिए खुराक लेते हैं, हमारे इर्द गिर्द बेशुमार किरदार ऐसे होते हैं जो तन साजी के लिए खासी मेहनत करते हैं और वो सिर्फ जिस्म की तरफ ही तवज्जो मरकूज कर बैठते हैं। जो ये काम नहीं कर पाते वो यही शौक जानवर पालकर या परिंदे पालकर पूरा करते हैं। इसी तरह कुछ लोग सारी उम्र तमाशा देखने में ही गुजार देते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो खेल तो सारी उम्र वो वाला नहीं खेलते, लेकिन उसके शौकीन सबसे बढ़कर होते हैं और उस खेल के बारे में उनको हर चीज़ अजबर होती है। इसी तरह टीवी शोज, टाकरे हैं, रेसलिंग है, ना जाने क्या क्या है, उसके लोग शौकीन होते हैं और इस काम में वो शरीक तो नहीं होते, लेकिन वो तमाशा देखने के बहुत शौकीन होते हैं। आज से सदियों पहले इसी हवाले से सुकरात का एक जवाब बहुत कमाल का है। सुकरात के दौर में एथेंस में फन तनसाजी यानी पहलवानी पर खासी तवज्जो दी जाती थी और इसकी एक वजह साथ की रियासत स्पार्टा से हमलों का खदशा भी था। सुकरात की तबीयत बचपन से ही इन मशगलों की तरफ नहीं जाती थी, तो जाहिर है ये उनके लिए एक अजूबा था कि जहां हर बच्चा अपने जिस्म को, अपने आप को शहसवार और लड़ने के लिए तैयार करता है, वहीं एक बच्चा जो है वो सिर्फ ज़बान और कल्म और इल्म की बात करता है। एक दिन अब सुकरात ने अपने दोस्त क्राइटो से पूछा कि ये सब करके हम ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकते हैं। इसने कहा कि हरकुलिस बना जा सकता है। तो खुद आगाह यानी अपने आप को जानने वाला सुकरात गहरी सोच में डूब गया। तो दोस्त ने झंझोड़ कर कहा, तो क्यों ना इस मेहनत से वो किया जाए जो इससे भी बहुत ज्यादा बेहतर है। तन साजी या जिस्म का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सिर्फ इसी पर इक्तफा कर लेना दुरुस्त नहीं, क्योंकि जिस तरह हमें जिस्म के लिए खुराक, वर्जिश, तंदुरुस्ती के लिए दवाइयात, ऑक्सीजन, पानी और हवा वगैरह की ज़रूरत होती है, इसी तरह रूह यानी कल्ब की भी कुछ ज़रूरियात है। अहले मगरब रूह को दिमाग का ही एक हिस्सा समझते हैं, चूँकि रूह को रूहानियत में कल्ब से एक ताल्लुक है और नफ्सियात में दिमाग यानी इंसानी जहन का ढांचा और जहन को रूह के अमूर सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
اسی طرح ہماری عام زندگی میں ہم دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم عموماً کہتے ہیں کام کو دل نہیں کر رہا جیسے جملے اپنی روزمرہ زندگی میں ادا کرتے ہیں. یہ ایک بحث اور موضوع ہے جو علیحدہ سے موجود ہے، لیکن اہل مغرب کے نزدیک ذہن کے لیے بھی کافی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کا زور زیادہ ذہن پر ہے. اور جیسا کہ مغربی دنیا کے مشہور سائنسدان ورنوم کوسمین کا ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو انسانی جسم پر اس کے ذہن سے زیادہ اثرات مرتب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. چلیے آج اسی پرسپیکٹو میں بات ہم کر لیں گے. آپ نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہوگا اور آپ کی زندگی میں بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا، فلم یا ڈرامہ دیکھتے ہوئے کسی سین میں جذباتی ہو جانا. یعنی انسانی ذہن کو اللہ رب العزت نے کمال کی چیز بنایا ہے. ویسے تو اللہ میاں جی کی ہر چیز نرالی ہے، لیکن انسانی ذہن کی بے شمار خوبیاں ہیں جو کہ اب تک سائنس دریافت کر چکی ہے، جس میں روزمرہ ہمارے مشاہدے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم اسے روزمرہ کا معاملہ سمجھ کر خاموشی سے آگے گزر جاتے ہیں. ہمارا ذہن ملٹی ٹاسکنگ جیسی سرگرمیاں خودکار نظام کے تحت کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے لاکھوں کی تعداد میں نیورون کو استعمال کرتے ہوئے مشکلات کو سلجھا رہا ہوتا ہے. دماغ ہی ہے جو ہمارے سانس لینے، زندہ رہنے، دل کو پمپ کرنے جیسے اہم کام لاشعوری حصے سے کروا رہا ہوتا ہے، اور یہی حصہ آپ کے 95%، جی ہاں 95% سوچوں پر حکمرانی کر رہا ہوتا ہے، اور صرف 5% دماغ ہماری شعوری حصے کی سوچوں پر چل رہا ہوتا ہے. جی ہاں، ہمارے لاشعوری ذہن ہمیں اپنی حفاظت و صحت وغیرہ کے افعال سر انجام دینے کے لیے تیار کرتا رہتا ہے. اسی طرح آپ نظر دوڑائیے، بہت سارے کام ہیں جس کا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور دماغ کا یہ لاشعور خود سے کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح لاشعور کے اندر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو شعور کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. مثلاً آپ دفتر پختہ ارادہ کر کے جاتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام اس انداز میں کرنا ہے، لیکن وہ پہلے والے طریقے سے ہی کراتے ہیں. یا اس کی ایک مثال اور ہے کہ جب آپ کے ذہن میں آپ کے پسندیدہ کھانے کی خوشبو پہنچتی ہے تو آپ بے شک کسی جگہ پہلی دفعہ مہمان گئے ہوں تو آپ کے منہ کے اندر سیلیویشن اور اس کے لیے کھانے کی اشتہا اور بھوک سی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کوئی منطق اور دلائل کی ضرورت نہیں رہتی، حالانکہ آپ وہاں کھانا کھانے نہیں گئے ہوئے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک خودکار پروسیس ہے. اسی طرح آپ کا ذہن لاشعوری کام کر رہا ہوتا ہے. آپ فلم دیکھتے ہوئے، یہ سارے منظر دیکھتے ہوئے جذباتی ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ سارے منظر فلمائے گئے ہیں اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سارے کردار جو کہ ہیں وہ پیڈ ہیں اور وہ اس چیز کی رقم لے رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آپ کی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے. یہی کام ہمارے ذہن کا ہے. ذہن پر بہت سارا لکھا گیا اور بہت سارا کہا گیا. ذہن کو تھوڑا سا ہم نے یہاں صرف شعور اور لاشعور کے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس کا ہماری شخصیت اور شخصیت کو جاننے کے پروسیس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. انسانی ذہن کے اندر جو اللہ رب العزت نے کیپیسٹی رکھ دی ہے وہ بھولنے والی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. اسی طرح بھولنا کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتا ہے کہ انسان کو ریلیف دیتا ہے. جیسا کہ جدید تحقیق کے مطابق انسان کو ایک دن میں تقریباً 80,000 کے قریب سوچیں آتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے 850 مختلف صلاحیتوں سے ہر انسان کو نوازا ہوتا ہے، لیکن عام انسان ان میں سے صرف 20 سے 50 صلاحیتیں ہی استعمال کر پاتا ہے اپنی زندگی کے اندر. جیسا کہ قوت حافظہ کو ہی لے لے، نہایت ہی مشکل حالات میں کچھ لوگوں میں بلا کی صلاحیت ہوتی ہے اور بلا کی ذہانت ہوتی ہے، اور جبکہ کچھ لوگ ذہنی دباؤ کے اندر اور پریشانی کی صورت کے اندر اپنی یہی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں اور کچھ دیر بعد ریکور کرتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ جو بنانے والا ہے، ظاہر ہے کریٹر ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ میرا ان
بندہ جو ہے وہ کس طرح کی صلاحیت کو اپنے اندر رکھ سکتا ہے، ابزارو کر سکتا ہے، تو اس کے اندر وہ انسان کو اسی طرح کی جو ایک آٹو سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جب آپ ٹینشن، فرسٹریشن یا پریشانی میں ہوں، آپ کسی حادثے سے گزرتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو اس میں آپ فوری اسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور آپ کی سارا فوکس اس پہ چلا جاتا ہے اور ارد گرد کے سارے کام بھول جاتے ہیں۔ یعنی یہ اس لیے کہ انسان اس وقت اس سچویشن سے نکل سکے، لیکن اس سچویشن کے اندر جو ٹراما میں چلے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے تھراپیز ہیں، طریقے ہیں کہ اس سے نکلا جائے اور اپنی یادداشت کو بہتر بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اصل میں انسان کی یہ جو ذہن ہے، اس ذہن کے اندر ایک پورا نالج بینک ہوتا ہے جس میں ہر چیز جا کے سٹور ہو جاتی ہے اور وہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ کلک کر کے آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ ہاں، اس کو لانے کے لیے، اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے کس طرح اس کو سٹور کیا ہے اور کن لنکس کے، کن ریفرنسز کے ساتھ کیا ہے، یہ پورا زبردست موضوع ہے، اس پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ خود شناسی کس عمر میں ہونی چاہیے، اور تو اس کا بظاہر جو عام تحقیق اور سائنس کہتی ہے وہ یہی جواب ہے کہ بلوغت یعنی انسان جب بالغ عمر میں جاتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو وہ تو اپنے عقائد، اخلاق، اپنی ویلیوز کو سیٹ کر چکا ہوتا ہے، تو اس وقت سے ہی اس کے اندر ایک سفر شروع ہو جاتا ہے اور جس پر اگر وہ دھیان دیتا ہے تو اس کی بہت ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اور اس کا باقی عمر کا سفر آسانی سے گزرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرف نہیں جاتا تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے جانا جائے، اور قدیم دنیا میں بھی ظاہر ہے اس کے بہت سارے طریقے موجود تھے اور اپنائے جاتے تھے۔ یہ آج کی دنیا کا ہی نہیں ہے، ظاہر انسان جب سے وجود کے اندر آیا ہے تو اس کے اندر ایک جاننے کا عمل شروع سے دن سے موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ دراصل انسان کے اندر ایک جستجو ہے کہ جو کہ تعمر جاری رہتی ہے، جس کو ہم تجسس کا نام بھی دیتے ہیں۔ اسی معاملے میں انسانوں کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ، اس میں انسان دوسروں کی ٹوہ میں رہتا ہے اور ان کے عیب کی تلاش کرتا ہے اور ان عیبوں کو لوگوں میں پھیلا کر خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ یہی کام اس کی خوشی جو ہے وہ وقتی ثابت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ابدی بدسکونی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں جو دوسرا درجہ ہے، اس میں انسان اپنے آپ کی ٹوہ میں رہتا ہے، وہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس درجے والا انسان بھی دوسرے انسانوں کو فالو کرتا ہے، لیکن وہ ان کی خامیوں کے بجائے خوبیوں کو نظر میں رکھتا ہے اور ان کو فالو کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین درجہ ہے۔ اسی کے ساتھ اس قسط کو ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم تلاش ذات یعنی خود شناسی کے بارے میں تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کب سے انسان اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔